नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 19 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के एक गैर मामूली शक्ल में तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक एमएलए बैलगाड़ी में असम्बली पहुंचे। इस इक़दाम का मकसद किसानों के मसाइल पर एहतजाज करना था। यह इल्ज़ाम लगाते हुए कि तेलंगाना में कांग्रेस की क़ियादत वाली हुकूमत किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही। बीजेपी ने किसानों के लिए 2 लाख रुपये के कर्ज की माफ़ी के सिलसिले में असम्बली में बहस न करने पर हुकूमत पर तनकीद की। बीआरएस क़ायद हरीश राव ने तेलंगाना असम्बली में सनसनीखेज़ दावा किया कि चंद अरकान हालत नशे में ऐवान में आ रहे हैं। उन्होंने अरकान मुक़न्ना के लिए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट की तजवीज़ पेश की। साबिक़ वज़ीर फ़ाइनेंस ने कहा कि जिस तरह सड़कों पर ड्रिंक एंड ड्रग की जांच के लिए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है, ठीक इसी तरह असम्बली में दाखिले के वक्त अरकान मुक़न्ना का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट करना चाहिए। हरीश राव ने रिमार्क किया कि चंद अरकान सुबह शराब पीकर ऐवान में आ रहे हैं, इन अरकान को कुछ पता नहीं रहता को क्या कह रहे हैं। इस रिमार्क पर वज़ीर रेवेन्यू पुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने हरीश राव से मुतालिबा किया कि अपने इस तबसरे पर ऐवान से माजरत क़ाई करे। उन्होंने कहा कि हरीश राव की रिमार्क न सिर्फ ऐवान बल्कि समाज की तौहीन के मुमासिल है। उन्होंने कहा कि हरीश राव ज़ाती हमला कर रहे हैं। टेट का शेड्यूल डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जारी किया। टेट तेलंगाना में असातिज़ा की अहलियती टेस्ट है। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात 2 जनवरी तक मुनाकिद होंगे। इम्तिहान सुबह और शाम 2 सेशन में लिया जाएगा। इम्तिहानात के औकात सुबह 9 बजे से 11:30 बजे और दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक होंगे। इस मरतबा टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तकरीबन 2,75,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता कुछ दिनों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। ख़ासतौर पर मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद, जहां अवाम सख्त सर्दी के बायस लोग परेशान हैं। तलबा ने शिकायत की कि सर्दी की शिद्दत की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना है। स्कूल के औकात में तब्दीली की दरख्वास्त की गई। इस पर गौर करते हुए आदिलाबाद के कलेक्टर ने सर्दी की शिद्दत को देखते हुए प्राइमरी और हाई स्कूल के औकात कार में तब्दीली का फैसला किया। कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक ज़िले आदिलाबाद में स्कूल के औकात सुबह 9:40 से शाम 4:30 बजे तक होंगे। उमूमन स्कूल के औकात कार सुबह 9:15 से शाम 4:15 बजे तक होते हैं, लेकिन नई तब्दीलियां 19 दिसंबर से नाफिज होंगी। ये फैसला अगले अहकामात तक या सर्दी की शिद्दत कम होने तक लागू रहेगा। इस इक़दाम का मकसद तलबा को शदीद सर्दी के असरात से महफूज रखना है। ज़िले निर्मल में महकमा तालीमात की जानिब से अक़लियती तलबा उर्दू मीडियम के साथ लिसानी तआस्सुब के खिलाफ माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन मेवा और तेलंगाना स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन ने तेलंगाना रियासती अक़लियती कमीशन से शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत पर अक़लियती कमीशन ने निर्मल ज़िले कलेक्टर डायरेक्टर SCERT हैदराबाद, निर्मल ज़िले महतमीम तालीमात P रामाराव और TMF के सदर सेक्रेटरी को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब की है। वाज़ेह है कि ज़िले निर्मल में 11 दिसंबर 2024 को तेलंगाना मैथ्स फोरम निर्मल ने सिर्फ तेलुगु और अंग्रेजी मीडियम के तलबा के लिए मैथ्स टैलेंट टेस्ट का इनेकाद किया और उर्दू मीडियम के तलबा को नज़रअंदाज करते हुए इनके साथ नाइंसाफ़ी की। इस अमल से न सिर्फ लिसानी बुनियाद पर इनकी तज़हीक की गई बल्कि इनके हौसलों को पस्त करने की कोशिश की गई। हालांकि ज़िले महतमीम तालीमात P रामाराव ने तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू मीडियम के तलबा के लिए मैथ टैलेंट टेस्ट मुनाकिद करने की हिदायत दी। इस हवाले से प्रोसीडिंग जारी की थी, लेकिन मैथ फोरम ने इन हिदायत को अक्सर नज़रअंदाज करते हुए अपनी मनमानी की। तेलंगाना के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक टास्क फोर्स टीम ने हैदराबाद के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और सिकंदराबाद में एक बेकरी पर छापे मारे। छापों से बात सामने आई कि रेस्टोरेंट्स और बेकरी में मुतादिद हिफ्ज़ान सेहत की खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। सिकंदराबाद के पार्क लाइन में वाक़ गोल्डन ड्रैगन रेस्टोरेंट में एक्सपायर शुदा चिकन पाया गया। फूड हैंडलर्स बगैर एप्रॉन, हेयर कैप्स, दस्ताने वगैरह के पाए गए। मजीद ये कि रेफ्रिजरेटर गैर सेहत बख्श पाए गए और खाने पीने की अशिया पर लेबल लगा हुआ नहीं था। सब्जी और नॉनवेज खाने की अशिया को एक साथ फ्रिज में रखा गया था। पैराडाइज सर्कल बेगमपेट में वाक़ चिलीज रेस्टोरेंट पर टास्क फोर्स की टीम ने जिंदा काकरोच, एक्सपायर वाली खाने की अशिया और फर्श पर गंदगी पाई गई। नई नवेली दुल्हन ने शादी के 21 दिन के बाद खुदकशी के लिए वाक़या तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में पेश आया। निज़ामाबाद ज़िले के तिम्मापुर की लोकारा सी श्रोती की दोस्ती इंस्टाग्राम पर पिरलापल्ली के दयाकर नामी नौजवान से हुई। दोनों की मुलाकात हैदराबाद में इस वक्त हुई जब दयाकर कार ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। इनकी शादी 27 नवंबर को पिरलापल्ली में हुई। श्रुति के वालिदैन इस शादी में शरीक नहीं हुए। श्रुति अपनी शादी के बाद से पिरलापल्ली में ही मुकीम थी। श्रुति ने मकान में इस वक्त फांसी ले ली जब दयाकर उसके अरकान ख़ानदान कहीं बाहर गए हुए थे। श्रुति के वालिदैन का इल्ज़ाम है कि दयाकर के अरकान ख़ानदान इस मौत के लिए जिम्मेदार हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी।
حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے ماداناپیٹ میں آج صبح کے اولین ساعتوں میں ایک صنعتی یونٹ میں خوفناک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس نے پورے علاقے میں خوف ہراس پھیلا دیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آگ دروازے اور صوفے تیار کرنے والے یونٹ میں اچانک بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے شعلوں نے پورے یونٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اسے بجھانے کے لیے تقریباً 6 فائر انجنوں کو طلب کرنا پڑا۔ فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ علاقے میں دھوئیں کے بادل چھا گئے تھے، جس کے باعث مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس فوری طور پر جائے حادثے پر پہنچی اور ماداناپیٹ عیدگاہ کے قریب سڑک کو دونوں جانب سے بند کر دیا تاکہ ریسکیو آپریشن بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہ سکے۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا، تاہم ابتدائی اندازوں کے مطابق مالی نقصان بھاری ہوا۔ ضلع دکتیال کے پیداپور گروکل اسکول کے ایک اور طالب علم یشونت کو جمعرات کی صبح سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے بیمار ہونے کے بعد کوراٹلا کے ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ 8ویں جماعت کے طالب علم یشونت کی ٹانگ اور ہاتھ پر سانپ کے کاٹنے کے نشانات تھے۔ بدھ کے روز بھی ایک اور کلاس 8 کے طالب علم اکھل کو اس وقت اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جب اس نے الٹیاں شروع کی۔ اس کے ہاتھ میں درد کی شکایت کی۔ اس کی کلائی پر سانپ کے کاٹنے کے نشانات تھے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی کلکٹر ستیہ پرساد نے ہاسپٹل میں زیر علاج طلباء کی عیادت کی۔ سیبرآباد ایس.او.ٹی پولیس نے بدھ کی رات جگت گری گٹے کے کرانہ اسٹور سے 13 کلو گرام گانجے سے بنی چاکلیٹ ضبط کی۔ یہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر اسپیشل آپریشن ٹیم نے رنگ بستی جگت گری گٹے میں واقع دکان پر چھاپے مارا اور بہار کے رہنے والے ایک سنیل کمار کو پکڑا جو بہار سے گانجا چاکلیٹ منگوا کر مقامی مزدوروں کو فروخت کر رہا تھا۔ پولیس نے دکان سے 13 کلو گرام وزنی 2400 چاکلیٹ ضبط کیے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ بی جے پی قائدین کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی اور نفرت انگیزی جاری ہے۔ تازہ واقعہ اتر پردیش کے مراد آباد میں پیش آیا، جہاں ایک خاتون بی جے پی لیڈر نے مسلم دکانداروں کو ہندو علاقے رام گنگا وہار سے دکانیں خالی کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ یہ الٹیمیٹم برسر عام مائک پر دیا گیا، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا۔ جس خاتون بی جے پی لیڈر نے یہ نفرت انگیز بیان دیا، اس کا نام سنیتا شرما بتایا جاتا ہے اور وہ مقامی بی جے پی لیڈر ہے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے وہ ہاتھ میں مائک لے کر لوگوں کے درمیان ان مسلم دکانداروں کو دھمکاتی نظر آ رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بدھ کو ممبئی کشتی حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اس حادثے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے اہلخانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کی انتظامیہ متاثرہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے۔ وزیراعظم مودی نے کشتی حادثے میں مرنے والوں کے لواحقین کو وزیراعظم کے قومی ریلیف فنڈ PMNRF سے 2 لاکھ روپے کے ایکسگریشیا رقم دینے کا اعلان کیا۔ زخمیوں کو 50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ ریاست مہاراشٹر چندرپور ضلع کے راجورا تعلقے کے ماکودی گاؤں میں چہارشنبے کے روز دن کے وقت ریلوے ٹریک پار کرتے ہوئے ایک شیر کو دیکھا گیا۔ یہ مقام متحدہ ضلع عادل آباد کے سرپور ٹاؤن سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ ایسا علاقہ ہے جہاں شیر اکثر دکھائی دیتے ہیں۔ شیر کا یہ منظر موبائل فون پر فلمایا گیا اور ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مقامی شخص موبائل فون کے ذریعے شیر کے ٹریک پار کرنے کا منظر ریکارڈ کر رہا ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جنگلاتی حکام نے مقامی لوگوں اور مسافروں کو محتاط رہنے کی تاکید کی۔ وائلڈ لائف ماہرین نے زور دیا ہے کہ ان قدرتی راستوں کی حفاظت انتہائی ضروری ہے تاکہ انسانوں اور جنگلی حیات دونوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے ہم جنس پرست جوڑے کے ساتھ رہنے کے حق کے عدالتی فیصلے کو برقرار رکھا اور شادی کے انتخاب کی آزادی کی تصدیق کی۔ جسٹس آر رگھونندن راؤ اور کے مہیشور راؤ پر مشتمل بینچ نے 2 لڑکیوں میں سے ایک کویتا کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کی سماعت کر رہی تھی، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ اس کی ساتھی للیتا کو اس کے والد نے اس کی مرضی کے خلاف نرسی پٹنم میں ان کی رہائش گاہ پر زبردستی حراست میں رکھا ہے۔ عدالت نے للیتا کے والدین کو مزید ہدایت کی کہ وہ جوڑے کے رشتے میں مداخلت نہ کریں، یہ کہتے ہوئے کہ ان کی بیٹی بڑی ہے اور اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ یہ جوڑا پچھلے 1 سال سے ایک ساتھ رہ رہا تھا۔ پارلیمنٹ کے مین گیٹ پر حکمراں جماعت اور کچھ اپوزیشن کے ارکان کے درمیان دھکم پیل کا واقعہ پیش آیا، جس میں اڑیسہ کے بالاسور حلقے کے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ پرتاپ سنگھ سارنگی پارلیمنٹ کی سیڑھیوں سے گر گئے۔ ان کے سر پر چوٹ آئی، انہیں علاج کے لیے ویل چیئر پر لے جایا گیا۔ سارنگی نے الزام لگایا کہ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے دھکے کی وجہ سے وہ گرے تھے۔ انہوں نے کہا کہ راہل نے کچھ ایم پی کو دھکا دیا جس کی وجہ سے ایک رکن پارلیمنٹ ان پر گرا جس سے زخمی ہو گئے۔ سارنگی کو رام منوہر لوہیا اسپتال لے جایا گیا، جبکہ راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ نے انہیں
انہیں دھمکی دی کہ انہیں پارلیمنٹ میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا اور پارلیمنٹ کے مرکزی دروازے پر جمع ہونے کی وجہ سے انہیں پارلیمنٹ کے اندر جانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے الزام لگایا کہ بی جے پی کے ممبران پارلیمنٹ نے راہل پرینکا سے بدتمیزی کی۔ اس دوران راجیہ سبھا اور لوک سبھا دونوں ایوانوں کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے کہا کہ وقف املاک کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہے۔ چیف منسٹر نے کرناٹک اسمبلی کو یہ بھی یقین دلایا کہ حکومت ان مندروں کو نہیں ہٹائے گی جو وقف املاک پر بنائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں نوٹس بھی بھیجے گئے تو انہیں واپس لے لیا جائے گا۔ اسمبلی اجلاس میں وقف اراضی کے مسئلے پر اپوزیشن بی جے پی کی طرف سے اٹھائے گئے سوال کا جواب دیتے چیف منسٹر نے یہ بات کہی۔ اتر پردیش میں شاہجہاں پور ضلع کے مدنہ پور علاقے میں ٹرک کی زد میں آ کر کار میں سوار 2 خواتین اور 2 بچوں سمیت 5 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 5 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ راجیش ایس نے جمعرات کو بتایا کہ شاہجہاں پور ضلع کے کانٹ تھانہ علاقے کے رہنے والے ٹیکسٹائل تاجر ریاض علی کل رات اپنے کنبے کے ساتھ کار سے دہلی جا رہے تھے۔ کانٹ سے بریلی اٹاوا روڈ پر بڑکھیڑا جے پال چوراہے پر سامنے سے آنے والے ایک ٹرک نے ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں ریاض 45 سالہ، آمنہ 42 سالہ، گڑیا 9 سالہ، تمنا 32 سالہ اور نور 6 سالہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے گاڑی میں سوار لوگوں کو نکال کر نزدیکی سرکاری اسپتال مدنہ پور پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے 5 افراد کو مردہ قرار دیا اور دیگر 5 زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج شاہجہاں پور بھیج دیا گیا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے کیڈر علاقے میں جاری آپریشن کے دوران 5 عدم شناخت ملیٹنٹ ہلاک جبکہ 2 فوجی جوان زخمی ہوئے۔ فوج کی چنار کور نے ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا، کولگام کے کیڈر علاقے میں جاری آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ کشمیر زون پولیس نے جمعرات کی صبح ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا، کولگام کے کیڈر علاقے میں انکاؤنٹر شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کام پر لگے ہوئے۔ قبل ازیں ذرائع نے بتایا کہ ملیٹنٹوں کے چھپنے کے بارے میں مصدقہ اطلاع ملنے پر سیکیورٹی فورسز کو لگام کے کیڈر علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کر دیا۔ بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ملکی سطح پر آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے دہلی میں پیٹرول 54.72 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 87.62 روپے فی لیٹر برقرار رہا۔ تیل کی مارکیٹنگ کی ایک بڑی کمپنی ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن کی ویب سائٹ پر جاری کردہ نرخوں کے مطابق آج ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ عالمی سطح پر ہفتے کے اختتام پر امریکی خام تیل کی قیمت 0.55% کم ہو کر $70.19 فی بیرل ہو گئی، جبکہ لندن برینٹ خام تیل 0.53% کی کمی کے ساتھ $73 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ راجستھان میں جودھ پور شہر کے مہامندر تھانہ علاقے میں جمعرات کو ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی نے ریل گاڑی کے سامنے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس نے بتایا کہ مہامندر تھانہ علاقے میں کالوی پاؤنڈ بستی ریلوے ٹریک پر جمعرات کی صبح 5 بجے دونوں نے ریل گاڑی کے سامنے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ کر لاش مہاتما گاندھی اسپتال بھیج دی۔ کوتاگوڑم ضلع کے منوگور میں SCCLs کے اوپن کاسٹ مین 2 میں کام کرنے والے ایک ڈمپر آپریٹر کی جمعرات کو کان میں ہونے والے ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ متوفی مول چند 60 سالہ جس کی ریٹائرمنٹ 7 ماہ میں ہونے والی تھی کی موت اس وقت ہوئی جب 100 ٹن وزنی ڈمپر جو چلا رہا تھا۔ آپریٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے گاڑی سے چھلانگ لگا دی جب اسے محسوس ہوا کہ ڈمپر الٹنے والا ہے۔ اس کا سر پتھر سے ٹکرا گیا جس سے بہت زیادہ خون بہنے کے بعد اس کی فوری موت ہو گئی۔ اسے اسی حال میں کوتاگوڑم علاقے سے منوگور کے علاقے میں منتقل کیا۔ گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا۔ شام میں ملٹری ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر احمد شراح نے اعلان کیا ہے کہ ملک جنگ سے تھک چکا ہے، اسے اپنے پڑوسیوں یا مغرب کے لیے خطرہ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ دمشق میں BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے شراح نے شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ تحریر شام محاذ کے سربراہ احمد شراح نے شام میں بشار الاسد کے خلاف 2 ہفتے قبل اچانک خوفناک حملہ کیا جس کے بعد پورا شام باغیوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ انہوں نے اسد خاندان کی برسوں پر محیط حکومت کا تختہ الٹ دیا اور سابق ایران نواز شامی صدر کو فرار کے بعد روس میں پناہ لینا پڑی۔ شراح نے کہا کہ اقوام متحدہ، امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ کی درجہ بندی کے مطابق ہیئت تحریر الشام کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنا ضروری ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پابندیوں میں ان 4 اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جن پر الزام ہے کہ اس طرح کے ہتھیاروں کے پھیلاؤ یا ترسیل میں حصہ لے رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ امریکہ جوہری پھیلاؤ اور اس سے وابستہ خریداری کی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ فیصلہ پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی تیاری کے مسلسل پھیلاؤ کے خطرے کی روشنی میں کیا گیا۔ ترکیہ نے نومنتخب امریکی صدر کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ ترکیہ نے شام کے اپوزیشن گروپ کے ذریعے شام پر غیر دوستانہ انداز میں قبضہ کر لیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیضان نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے کہا کہ ہم اسے قبضہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو کچھ شام میں جاری ہے اسے قبضہ قرار دینا سخت غلطی ہوگی۔ وزیر خارجہ نے کہا جو کچھ شام میں ہو رہا ہے یہ نیا نہیں ہے، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب شام کے عوام کی مرضی شام پر قابض ہو رہی ہے۔ خاقان فیضان نے کہا ترکیہ نے لاکھوں پناہ گزینوں کی میزبانی کی ہے اور شروع سے ہی شامی اپوزیشن کے لوگوں کی حمایت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا میرے خیال میں جو کچھ اس خطے میں ہو رہا ہم اس سے سبق سیکھ رہے ہیں کیونکہ قبضے کے کلچر نے ہمارے خطے کو تباہ کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 24 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک علیحدہ واقعے میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے شمالی غزہ کے بیت حنون قصبے میں ایک مکان پر بمباری کی۔ غزہ میں شہری دفاع کے ترجمان محمود بسال نے شنہوا کو بتایا کہ حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں اور کئی دیگر ملبے تلے اب بھی لاپتہ ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔